अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तरफ बहुत एक सिचुएशन लगता है कि इंटेंस हो गई है तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके लिए प्रॉमिसिंग भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो कल बहुत तहलका खेज प्रेसर हुई DGISPR की, उससे बिल्कुल पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तो क्या ये हुकूमत के भी कुछ वज़रा एक अलग पेज पर ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर हुकूमत की तरफ से भी कुछ जो वज़रा हैं वो बड़ा एक हार्ड स्टांस लेते हुए नजर आते हैं? कल भी बहरहाल हमने इस मुद्दे का जिक्र किया था, लेकिन मुज़ाकरात की पेशकश अब जो फ्रेश हुई है वो किन अल्फाज में हुई है वो सुनिएगा। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने 2 मरतबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सामने अपोजिशन की जो मुअज़्ज़ज़ क़यादत बैठी थी, उन्हें ये कहा मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठे। मामला ये है कि उनकी क़यादत जो है, उनकी जो लीडरशिप है ऑन रिकॉर्ड है कि जी हम इनके साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं। जिनके साथ वो बात करने को तैयार हैं वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक राज बहरहाल खोला है। दोनों चीज़ को क्विकली मैं आपको नुकाती शक्ल में आई वुड गो थ्रू देम। पहले मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं नाज़रीन। मुज़ाकरात का ऑप्शन अब भी मौजूद है, आए बैठकर बात करें। जिनसे बानी PTI बात करना चाहते हैं वो इनसे बात नहीं करना चाहते। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकते राना सनाउल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद मुलाकात बंद करने की धमकी देना कौन से आइन और कानून की पासदारी है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंसों से सच बदला नहीं जा सकता। शेख वकास अकरम का रद्द अमल। कत्ल और बड़े जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को भी मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। ये फाशिस्ट हुकूमत का तर्ज अमल है कि ये बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। असद कैसर। बानी PTI कोट लखपत जेल वाली PTI रहनुमाओं पर एतमाद करते हैं। अगर हुकूमत शाह महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा को मौका दे मुज़ाकरात के लिए तो ये बानी PTI को मना सकते हैं। फवाद चौधरी एक नया इसमें एंगल लाते हुए, गवर्नर राज जमहूरी रास्ता नहीं है, इसके नताइज सूबे और मुल्क के लिए बहुत ख़राब होंगे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात होने चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। नाज़रीन, ये एक पूरा सिचुएशन है, अलग अलग जो सियासी ओपिनियंस है वो हमारे सामने है। और सूबों के हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक नई बात की है और नई डिमांड, नया तकाजा भी किया है वफाकी हुकूमत पे, एक चार्ट शीट भी इसमें शामिल है, वो भी देखते चलिएगा। सूबों को माली वसाइल देना गलती नहीं, आईनी हक है। हुकूमत के कुछ वज़रा वफाक के बहरान की बुनियाद पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल और इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। सूबों को माली वसाइल देना गलती नहीं बल्कि आईनी हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी। 18वीं तरमीम और माली वसाइल के हवाले से बातें बनाई जाती हैं, मगर इन्हें NICVD, JPMC और NIH जैसे इदारों की कामयाबियां नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो जरदारी ये अपने सिंध के कुछ प्रोजेक्ट्स गिनवा रहे हैं। अगर बहरान है तो इसका मतलब ये कि वफाकी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद हमने अपना किरदार अदा किया और वफाक के मुश्किलात को कम करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी। 18वीं तरमीम के बाद टैक्स के मामलात भी सूबों के पास चले गए। सिंध और बलोचिस्तान ने FBR का टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा भी FBR से ज़्यादा टैक्स जमा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी। यानी टैक्सेशन निज़ाम पे भी उन्होंने कहा है कि ये जो जिम्मा है, अगर आपसे नहीं हो रहा वफाकी हुकूमत को एड्रेस करके, तो आप हमें दे दें। ओवर टू अ ब्रेक और फिर वापस आते हैं वहाँ हमारे तमाम शुरा के साथ। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। इन तमाम तर बहुत ज़रूरी मौज़ूआत का रुख करते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात की भी बाज़गश्त है और फिर कल की DGISPR की प्रेसर के बाद क्या मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बची है? क्या PTI के लिए कम बैक अब मुमकिन होगा, नहीं होगा, या पाबंदी की तरफ भी जाया जा सकता है पार्टी की? बहुत सारे सवालात हैं, इस पर बात करना ज़रूरी है। और बहरहाल जो सूबों के हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब की नई डिमांड है कि मज़ीद शेयर्स बढ़ाए जाएँ प्रोविंसेस के, सूबों के, और NFC में मज़ीद जो है हिस्सा डाला जाए, और कुछ वज़रा जो हैं इस बात पे तुले हुए हैं, उस पर भी इंशाल्लाह इसी को साथ साथ ही ज़ेर गौर लेते चलते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान हैं आप पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के। बहुत खुश आमदीद आपको कौसर साहब। सैयदा शैला रज़ा साहिबा नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट, साबिक डिप्टी स्पीकर इज़ वेल फॉर द सिंध असेंबली एंड एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर, तमाम तर मामले पे अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। खुश आमदीद आपको शैला साहिबा। और नाज़रीन, फैसल फरीद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत नुमाया आवाज़, हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर मामले पे PTI के पर्सपेक्टिव्स के साथ। आपको भी वार्म वेलकम फैसल साहब। बट कौसर साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अब एक तरफ मतलब ये भी बात है ना, देखिए फैसल वाडा साहब जो हैं वो सही साबित हुए ना। उन्होंने कहा था वो जूते की सोल बना देंगे ज़बान को, और ये वो
رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ از خود لگے ہوئے ہیں ہوائی فائرنگ کرنے, اور ان کو کس نے اختیار دیا فوج کی ترجمانی کا. لیکن ان فیکٹ صحیح ثابت ہوئے واڈا صاحب, یعنی اس کا مطلب یہ کہ پی ایم ایل این کے وزراء سے زیادہ فیصل واڈا صاحب انفارمڈ ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کیا سوچ ہے پی ٹی آئی کو لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. مونا دیکھیں, صبر کا پیمانہ ہوتا ہے, جب وہ لبریز ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے, اور ہر محب وطن پاکستانی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اپنے دفاعی اداروں سے کہ وہ کب شٹ اپ کال دیں گے ان عناصر کو کہ جو ریاست مخالف بیانیہ پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. آج فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر. انہوں نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی, انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور کیسے پھر انڈیا اور افغانستان کا سوشل میڈیا, مین سٹریم میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک منظم قسم کی مہم شروع ہوتی ہے. بھائی ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں, تنقید کریں نا ہم پہ کریں, الزام لگانا ہے, بہتان لگانا ہے, آپ کی سیاست ہے ہی اس پہ. نواز شریف فلاں, زرداری صاحب فلاں, مریم نواز شریف کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ہماری طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے؟ ہم اس کے مقابلے میں زیادہ کام کر کے بتا رہے ہیں. پنجاب کے اندر ایک بدلتا ہوا پنجاب, بدلتا ہوا پاکستان آپ کو نظر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ ہم تک محدود تھے وہ ایک سیاسی معاملہ تھا. تو رانا صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ایسی از خود لگے ہوئے فیصل واڈا صاحب؟ فیصل واڈا صاحب صحیح ثابت ہوئے. دیکھیں پی ایم ایل این کو کیا دور رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہر محب وطن پاکستانی کی یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کا ری ایکشن آنا چاہیے ان لوگوں کے لیے, کیونکہ جہاں پہ بات پاکستان کی آئے گی, ہماری جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں پوری دنیا کے اندر, جب وہ صف آرا ہمارے خلاف ہوں گی, صفیں بنا کے باقاعدہ باجماعت, تو پھر ہم یہ کب تک برداشت کریں گے کہ ہماری افواج پہ یہ الزام لگے کہ کے پی کے اندر, فاٹا کے اندر, مساجد کے اندر کتے باندھے جاتے ہیں. مطلب یہ آپ پاک افواج کے جوانان اور افسران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پھر آج تکلیف ہو رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر غصے میں کیوں تھے؟ آپ ان کے جوانان اور افسران کے حوالے سے بہتان ترازی کر رہے ہیں. آپ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ جس طرح کوئی غیر مسلم ایک فوج ہے جو برسر پیکار ہے دہشت گرد عناصر کے خلاف. تو جب اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اداروں کے خلاف, اداروں کے سربراہان کے خلاف, تو پھر یہ ری ایکشن تو آنا بنتا ہے. رائٹ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں قوم کی باقاعدہ ڈیمانڈ تھی. شیلا صاحبہ آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ قوم کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ اس کے اوپر ری ایکشن دیں؟ اور بلاول صاحب کا جو ری ایکشن ہے کہ انہوں نے کچھ وزراء کو یہ بھی الزام دیا ہے کہ یہ این ایف سی کو توڑنے پر, کٹوتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ مطلب کوئی کچھ وزراء ہیں یا پوری وفاقی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے خلاف ہیں اس مدے پر؟ اچھا دیکھیں, یہ بالکل دو الگ الگ معاملے, ان پہ میں دو الگ الگ باتیں کروں گی نا. تو دیکھیے, جہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی آرمی ڈکٹیٹر ہو تو اس کے لیے عوام کی سوچ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. لیکن 10 مئی کے بعد ہمارے ملک میں آمریت نہیں ہے, اور جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ کوئی آرمی ڈکٹیٹر نہیں ہے. ایک بہترین جنگی حکمت عملی سے ہمارے ازلی دشمن کو انہوں نے سبق سکھایا ہے. نہ صرف ازلی دشمن کو بلکہ اس سے پیچھے جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں جن کے ہتھیار ان کے پاس تھے, ان کو بھی بتایا ہے کہ ہم بڑے بڑے ہتھیاروں کا, بڑے بڑے جہازوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے ہوں. پراکسی ابھی بھی ہو رہی ہے افغانستان کے ذریعے, فتنۃ الہندوستان کے ذریعے, اور یہ سب چیزیں کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں. کسی بھی لمحے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسکلیشن ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہم نے ایک چین آف کمانڈ, ایک اسٹرکچرل چینج کی ہے, آپ اس کو موقع کو سمجھ ہی نہیں رہے. بھائی آپ کا لیڈر, اس کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے. آپ کی اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ ایک انٹرنیشنلی کیمپین کر رہے ہیں اور ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہے ہیں, اور بھارت اور افغانستان کے ساتھ پھر وہ پوری دنیا میں اچھل رہا ہے, اور یہاں تک کہ آپ ایک نیگیٹو اتنے ہو گئے کہ آپ کی بہنیں کہتی ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہو جائے, دوبارہ سے آپریشن 2 ہو جائے. پھر آپ کہتے ہیں اے آئی جنریٹڈ. وہ ویسے میں معذرت کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی, وہ جو ویڈیو تھی وہ اے آئی سے وہ چینج کیا گیا تھا. انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی جو نوری نیازی صاحبہ کے آپ انٹرویو سے آپ بتا رہی ہیں. بہرحال باقی باتیں بھارت کو انٹرویو دینا بنتا تھا, بھارت کو انٹرویو دینا بنتا تھا. ہاں, آپریشن سندور 2 والی یلدا حکیم سے بات کرنی, ایک منٹ, یلدا حکیم سے بات کرنی بنتی تھی
کہ بھارت یہ جو ہے آپ کا CFD یوں ہے اور پاکستان بھارت کے دوستوں کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے. جب آپ کمزور وکٹ پہ جائیں گی اور ایک بات کریں گی تو دوسری بات آپ کے ساتھ اگر لگ گئی تو آپ سے سوال یہی ہے کہ آپ کتنے رحم دل لوگ تھے اپنے اپوننٹ کے ساتھ جو آپ یہ شور کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی مر گیا اور یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا. ایک آدمی ہے جسے سزا ملی ہوئی ہے لیکن آپ کی روش ہی یہی ہے. آپ جو ہیں کبھی جو ہے وہ کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں, جن کے کندھوں پہ آتے ہیں جب ان سے پھسل جاتے ہیں تو آپ جو ہے میر جعفر اور یہ سب بولنے لگتے ہیں. جب آپ کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کے قانون بھی وہی فون کر کے پاس کراتے تھے جب وہ برے نہیں ہوتے تھے. آپ کو بات چیت بھی سیاسی قوتوں سے نہیں کرنی, انہی سے کرنی ہے. صوبوں کے حوالے سے اس پہ نہیں, میں بس اب ایک بات کرنا چاہتی ہوں. اگر یہ جو ٹویٹ تھا یہ جو ٹویٹ کیا گیا یہ صحیح ٹویٹ تھا آپ کے مقابلے تو ذہنی مریض تو وہ اور ان کے چاہنے والے ہیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. ذہنی مریض تو وہ آدمی ہے جو کہتا ہے مجھے ہٹانا تھا تو پاکستان پہ بام گرا دیتے. ذہنی مریض تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ IMF کی اپنے صوبے میں عمل نہیں کریں گے. ذہنی مریض تو وہ ہیں جو کہتے ہیں NDU میں جو گئے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ذہنی مریض تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہٹا رہے تھے تو ہم نے معیشت پہ بام باندھ دیے, جنہوں نے پاکستان کو تنہا کر دیا. صحیح ہوا. ذہنی مریض پہ ایک بڑی طویل گردان تھی. اچھا فیصل چودھری صاحب, اوور ٹو یو. ابھی دونوں اطراف کی آپ نے تنقید سنی ہے. ذہنی مریض کون ہے, آپ نے پوچھی, شیلا صاحبہ نے آپ کو بتایا, اور یہ بتائیں کہ اب آگے کیا وے فارورڈ ہے. اب تو یہ بالکل بند گلی میں چلی گئی ہے PTI. اور یہ بات بھی درست ہے جو بھی ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی شیلا صاحبہ نے کہ جو اپنے بھی MNAs تھے اور پارلیمنٹیرینز تھے ان کو بھی تو شاید تنقید کا نشانہ بنایا نا خان صاحب نے کہ آپ وہ جو NDU میں ورک شاپ اٹینڈ کرنے کیوں چلے گئے, ان سے تو ہر طرح کے رابطے بند کر دینے چاہیے. تو اتنی چڑ اپنے ملک کے اداروں سے. دیکھیے مونا, کانٹیکسٹ جو ہے کچھ اور ہے, اور اگر یہ میرے دونوں دوست اور شیلا آپا اتنے افیکٹو ہوتے اور اتنا امپیکٹ ان کی ہوتا تو پھر فوج کے ترجمان کو خود کیوں آنا پڑتا. یہ بنیادی طور پہ یہ بھی حکومت کا فیلئر ہے. یعنی یہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا سکتے, عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو نہیں توڑ سکے. اتنی سپورٹ, اتنی انپریسیڈنٹڈ اور میسو قسم کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے ہونے کے باوجود نہ یہ کوئی ان کا توڑ کر سکے ہیں. اور پھر جو ہے ڈیفینیٹلی جو ترجمان ہیں ان کو خود آنا پڑا تاکہ امپیکٹ جو ہے وہ دیا جا سکے. تو جب اگر آپ جو فوجی ترجمان کی گفتگو کو ایک پرٹیکولر شخصیت, سیاسی شخصیت اور سیاسی جماعت کے اینگل سے لیں گے تو میرے خیال میں تو یہ تاثر اچھا نہیں ہے. ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور پارٹیز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ انڈلج ہونا چاہیے, لیکن درجاتی جو یہ سلسلہ ہے اس کو تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. اور نہ ہی جس طرح سے وہ ٹویٹ آئی جو جیل میں ملاقاتوں کے بعد, جی وہاں سے سٹارٹ ہوا نا سارا معاملہ. جی مونا, لیٹ می کمپلیٹ پلیز. گزارش یہ ہے کہ اس میں جو ٹون اور ٹینر یا جو گفتگو ہے, دیکھیے مونا, جو ہوتے ہیں نا, جو میسنجرز ہوتے ہیں, جو اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے وکیل مقدمہ پیش کرتا ہے جج کو, تو وہ کلائنٹ کی کا مقدمہ پیش کرتا ہے لیکن ان کے جذبات یا ان کے الفاظ نہیں کنوے کرتا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے وکیل کو ہتھکڑی لگ جائے. لہٰذا جب یہ اسی وجہ سے آپ سپوکس پرسن رکھتے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کاپی رائٹر رکھتے ہیں, اسی وجہ سے آپ صحافی جو ہیں, لکھنے والے مطلب اسپیچ رائٹرز ہوتے ہیں, کہ وہ گفتگو کو جو متمع نظر ہے اس کو ہٹ کیے بغیر جو اچھے پیرائے میں یا بہتر پیرائے میں مثال آپ کو دوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی. کیا انہوں نے کبھی کب تنقید کی ہے فوج کے اوپر یا اداروں کے اوپر یا سیاسی مداخلت کے اوپر یا دوسروں نے؟ لیکن وہ ایک سلیقہ ہوتا ہے, گفتگو کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو طریقہ کار دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا اچھا, آپ نے تو فیصل صاحب بڑی ایک آپ نے مخلصانہ بات کی ہے, اور آپ نے اپنی طرف کی بھی جو ایک گیپس ہیں وہ بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کر کون رہا ہے, یہ بھی تو ایک ضروری سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی خان صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ باتیں انہوں نے خود کی ہوں گی
یا ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی نے ایڈ کر کے ان کی زبان سے یہ باتیں کر دیں اور ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیں، ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دی؟ مونا اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابھی حکومت ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ جن کی ایکسس، دیکھیں فیملی کی تو جذبات احساسات ہوتے ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ، وہ آپ ان کو اگنور تو نہیں کر سکتے، جو بہنوں کا ایک معاملہ ہوگا، جذباتی ایک رشتے ہوتے ہیں نا، تو لیکن یہ ساری چیزوں مصیبتوں کے باوجود بھی سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کا، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات پہ ہوتا ہے، تو جو سیاسی لوگوں کی آپ ایکسس ہی روک دیں گے، ان کو جانے ہی نہیں دیں گے، تو پھر اس سے یہ پرابلم ہوتے ہیں نا، یعنی اگر آپ سیاسی لوگوں کی ایکسس دیں گے تو وہ آپ کی کوئی سیاسی بات ہی کریں گے نا جو وہاں پہ، وہ دوسرا مقطع نظر بھی پیش کریں گے، جیسے ابھی یہ جو این ڈی یو میں ہمارے جو دوست گئے ہیں ان کو میر جعفر میر صادق کہنا، میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب بات ہے، اور خان صاحب کو تو ڈیفینیٹلی کسی نے بتایا ہوگا نا جا کے کوئی 4-5، تو کس نے بتایا ہوگا؟ اس طرح سے صاحبہ ہی گئی تھی نا ملنے. جی ظاہر ہے، اب ان کو کیا ضرورت تھی کہ اگر 30 دن بعد ملیں، آپ ان کی صحت، آپ ان کی زندگی، آپ ان کے اس بارے میں زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. آپ نے جا کے وہ ایم این ایس کی بات کی اور ایم این ایس کو سنے بغیر آپ نے میر جعفر میر صادق، دیکھیں ہر کسی کا حلقہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنی ساری زندگیاں سیاست میں گزارتے ہیں اور عزت کے لیے گزارتے ہیں، کوئی تنخواہ دار تو ہوتا نہیں ہے کسی کا، تو یہ بات، یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. فیصل صاحب تھینک یو، آپ نے جوڑا ہمیں. اور شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ پلیز کہیں، کیونکہ آپ سے بھی میں نے اس پارٹ میں نے آپ کو الوداع کہنا ہے، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں پلیز کہہ دیں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا کام کسی ادارے کی ترجمانی نہیں کرنا، میرا کام اپنی پارٹی کا اور اپنی بات کو بتانا ہے، اور اپنی بات کو مجھے اپنی پارٹی کے نظریے کے حساب سے بتانا ہے، اور ہماری ایک جد و جہد ہے ڈکٹیٹرز کے خلاف، ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان کا جو آئین ہے اس میں جو ہے وہ صوبوں کے شیئرز کو کم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آئینی ترمیم نہ کی جا سکے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے راضی نہیں ہے. اب کون سے منسٹرز ہیں، یہ تو آپ جن کے بیان دیکھ رہی ہیں انہی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 57.5% شیئر دیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حفیظ صاحب کو بٹھانا چاہیے، جو سابق وہ رہ چکے ہیں، حفیظ پاشا صاحب فائنینس منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، اور یہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک میٹنگ بلا کے اس طرح سے یہ بات صحیح نہیں ہوگی. کریکٹ ویری فیئر. پارٹی چاہتی ہے. اور بریک کا ناظرین فوری طور پہ لیٹس بریک ود اے تھینکس ٹو فیصل چودھری صاحب اینڈ شیلا رضا صاحبہ. واپس حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ تمام تر ضروری موضوعات دوبارہ زیر غور رکھتے ہیں اور کچھ ٹاکنگ پوائنٹس کے اوپر مزید بھی جو بہت امپورٹنٹ آرا ہے وہ شامل گفتگو کرتے ہیں. اب یہاں اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ کمان سنبھالی ہے جناب نعیم پنجوتا صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ ہیں، سیاسی اور لیگل دونوں اعتبار سے خان صاحب کے بڑے ایک کی ممبر ہیں، اور ان کے کیا کہیں گے اس وقت آج کل تو واریئر ہی ہوئے نا، آپ لون واریئر ہوئے. تو کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کل بھی کہ بڑے کم لوگ جو ہیں یہ آ کے اب اس وقت پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت ضرورت سب سے زیادہ ہے. رضا ہارون صاحب آلسو جوائنز اس آن دا پروگرام. خوش آمدید آپ کو رضا صاحب. پیپلز پارٹی کی بہت ایک بلند و بانگ آواز، اور تمام تر معاملے پہ کیونکہ ایک صوبائی سینس میں بھی ہم نے بات کی ہے آپ سے پہلے. شیلا رضا صاحبہ بھی اس حوالے سے کچھ بات کر کے گئیں، آپ مزید اس پہ پرسپیکٹیو دیجیے گا. آپ کو بھی خوش آمدید. پنجوتا صاحب، آپ ظاہر ہے ابھی آپ نے ایک کیا کہتے ہیں فریش انٹری کی ہے، کوئی کم بیک کی گنجائش رہ گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ کیونکہ اب تو پابندی کی طرف بھی بات ہو رہی ہے. کوثر کاظمی صاحب اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں جب فیصل صاحب ساتھ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ عوام نے بڑا پہلے سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ کب تک سنے جا رہے ہیں، کوئی رد عمل آنا چاہیے، تو اب آ گیا یہ عوامی پرزور عوامی فرمائش اور ڈیمانڈ پر یہ رد عمل آیا ہے. کس کی طرف سے؟ جی ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریسر کے حوالے سے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، بلایا. جی بہت شکریہ. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں نا، بڑے اچھل کے اور ساری یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بڑے وزراء جو ہیں آ کر کل رات بھی ہم نے دیکھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یوں کر دیں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے نا، ان کے سامنے جب رکھی جاتی ہیں چیزیں جی کہ سزا ہے، جی وہ پابندی کی بات کر رہے ہیں،
ایک دن وہ کھڑے ہو کے عدالت کے اندر جج صاحب کے سامنے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب آپ مجھے سزائے موت دے دیں، مجھے جو ہے نا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے نا، جس کو میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے، ہم تو ان کے فالورز ہیں، ٹھیک ہے، تو جس بندے کا اتنا ایمان مضبوط ہے اس کو کیا ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے؟ جس نے وزیر اعظم کی کرسی کی پرواہ نہیں کی، جس نے 2 صوبوں کے اندر حکومت کی پرواہ نہیں کی، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اقتدار کے اندر ہوں، جس نے اصول کے اوپر، اپنے موقف کے اوپر جو کیمرہ، جیل تک چلا گیا، اس کی وائف، اس کے خاندان، اس کی بہنیں، پارٹی کے اوپر جتنے مقدمات ہیں اور جو کیا گیا 8 فروری یا سارا ظلم و ستم، اغوا، کاریاں، چھاپے، گرفتاریاں، جو نہیں ہٹا، تو یہ جتنی مرضی ہے کر لیں، اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ رہ گئی، ساری پریس کانفرنس عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر مخاطب وہی تھے، سٹارٹ بھی ان سے اور اختتام بھی ان سے، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ ہمارا کوئی سیاسی معاملات کے اندر لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے، دیکھیں آپ فار ایگزامپل کوئی پی ٹی آئی کا فالور ہے نا، وہ کسی کو گالی نکالتا ہے نا، تو سارا دن یہاں پر آ کے بات ہوتی ہے جی فلانا بندہ بڑی گالی نکال رہا ہے، پراپوگنڈا کر رہا ہے جی، یہ گالیاں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ میں تو کبھی بھی نہیں اس طرح بولا، نہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹس اس طرح کی کبھی کسی کو گالی دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کیا لیسن دیا ہے سب کو؟ ادارے کو ریپرزینٹ کر کے، اور وہاں پورا میڈیا بیٹھا تھا اور تمام تر چیزیں چلی ہیں کہ 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کے جو نمائندے ہیں ان کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نہیں جواب دینا چاہیے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ آپ کیا لیسن دے رہے ہیں۔ اب آپ سے کون جو ہے وہ اس کو جواب دے، جب آپ کو ٹھہرایا جائے گا تو آپ کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوگا؟ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا، دیکھیں ذہنی مریض، دیکھیں معاملہ یہاں تک، دیکھیں 2-2.5 سال کے اندر تو آج تک ذہنی مریض نہیں کہا نا، نہیں بہت کچھ اس سے پہلے کہا نہیں، جو کہا، جس موقع کے اوپر کہا، وہ کیوں کہا گیا؟ اگر آپ میرے اوپر ظلم کریں گے، میں کوثر کاظمی صاحب کی مثال لے لیتا ہوں، فار ایگزامپل یہ ہیں جی، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میری وائف کے مقدمے میرے اوپر بنائیں، میرے ساتھ ظلم کریں، مجھے آئسولیشن کے اندر ڈالیں، میرے اوپر پابندیاں لگائیں، بجلی بند کر دیں، اخبار بند کر دیں، ٹی وی بند، کوئی بات نہ کرے، ٹھیک ہے، تو میں ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوثر صاحب بڑا شکریہ آپ کا بھائی جان، آپ بڑا زبردست کام کریں۔ دیکھیں اضطراب کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، ایسی سچویشن کیوں آئی؟ عمران خان کا موقف کیا ہے؟ وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اقتدار دے دو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ میں نے ملیں بنانی ہے، فیکٹری بنانی ہے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے نا، جب وہ وزیر اعظم بنے وہ کیا لے کر گھر گئے، ان کی وصیت کیا ہے اپنے جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کہ میری جائیداد بھی شوکت خانم کے نام کر دیں۔ تو یہ واقعی وصیت ہے ان کی؟ بالکل ہے نا جی۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں انصاف ہو، مدینہ کی ریاست ہو۔ دیکھیں کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ مدینہ کی ریاست، کوثر کاظمی صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، وہ نہیں قائم کر سکے جی، کہتے تو یہ تھے اور فلانے نے یہ کیا۔ دیکھیں انسان کی کوشش ہوتی ہے، آپ نے تو کوشش بھی نہیں کی، آپ نے کیا کیا؟ میں اس لیے کیونکہ آپ اگریز پارٹی ہیں نا، میں نے کہا آپ کو پورا موقع دیا جائے، آپ کھل کے اپنے آپ کی جو بھی بات ہے آپ کا موقف سامنے آئے، کیونکہ کم لوگ موقف دے رہے ہیں۔ رضا صاحب آپ بھی بتائیے گا، لیکن کوثر صاحب پہلے آپ ضرور اس پہ تبصرہ فرمائیں کہ کیا کچھ جو لوگ کلیم کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی اب یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، اور انہوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی اس وجہ سے پینڈ میں ڈال دیا تھا کہ پہلے وہ رہا ہوں گے، وہ واقعی یہ بات سچ ہے؟ نواز شریف صاحب اتنے خیر خواہ ہوں گے خان صاحب کے؟ بیکاز جو یہ باتیں آ رہی ہیں نا، یہ بہت پی ایم ایل این سے جو قریب ترین جو صحافی سمجھے جاتے ہیں ان کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں مونا، میاں نواز شریف تو مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے، ثاقب نثار اور کھوسا جو عمران خان کے لانے میں جن کا ایک کلیدی کردار تھا، انہوں نے اس پوری ٹیم کا ذکر کیا۔ تو ایک طرف وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اس شخص کی معافی کی بات کر رہے ہیں، تو دو متضاد چیزیں ہیں نا، ان پہ یقین کرنا مشکل ہے۔ میں نے کیونکہ 3.5 سال میاں نواز شریف کے ساتھ گزارے ہیں، انہوں نے یہ بات پہلی دفعہ نہیں کی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اراکین اسمبلی سے بات کر رہے تھے، تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ، ہمیشہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کب تک آپ کہیں گے کہ مٹی پاؤ تے اگے جاؤ، کب تک یہ معاملہ ہوگا مٹی پانے والا؟ جو ذمہ داران ہیں، یعنی دہائی کی وہ بات نہیں کر رہے، وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران کو بھی پکڑیں۔ دیکھیں وہ حوالہ دیتے تھے اپنے دور حکومت کا، 2016، 17 اور 18 تک، جتنا جب تک خان صاحب نہیں آئے تھے، آٹا، دال، چینی، پیٹرول، ڈیزل، ڈالر کے حوالے سے کمپیریزن کر کے بتاتے تھے کہ کس نے ستیہ ناش کیا تھا اس ملک کا اس وقت۔ تو وہ تو ایک جائز مطالبہ ہے ان کا۔ اب یہ میرے بھائی نعیم نے فرمایا کہ یار عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ وہ تو کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی مطلب اس طرح کی کوئی ان کی خواہش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اقتدار میں آتے انہوں نے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائی۔ یہ بھی متضاد چیز آ گئی نا سامنے۔ بھائی معاملہ یہ ہے یہاں پہ کہ آپ نے
زندگی میں کیا کیا ہے اس ملک کے لیے نا. آپ کہتے ہیں جی ورلڈ کپ جیتا, پوری ٹیم کو کریڈٹ نہیں دیتے, میں کی رٹ آتی ہے. اس کے بعد شوکت خانم, ایک بہت بڑا پروجیکٹ, لوگ مستفید ہوتے ہیں. کیا ہوا وہاں پہ؟ زمین پنجاب حکومت بحکم نواز شریف آپ کو ملتی ہے. نواز شریف کے والد مریم نواز کے دادا 50 کروڑ جو کہ عمران خان صاحب نے پوری قوم کو بتایا, پیسہ ان کی طرف سے آتا ہے. پھر ہم نے یہ سنا کہ شوکت خانم, بالکل میاں شریف آن ریکارڈ, اس سے تو یہ انکار کر ہی نہیں سکتے نا, ہم کرنے دیں گے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے معاملات کے بعد جب آپ کو حکومت ملتی ہے, آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ 13 سال جس صوبے میں ہے اس کو چھوڑ دیں. پاکستان اب اچھا یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ 3 ساڑھے 3 سال, وہ ہماری میڈم سی ایم نے بتا دیا نا 1.5 سال میں, اگر آپ کی نیت ہو کام کرنے کی تو آپ کر سکتے ہیں. پنجاب کے اندر انہوں نے نقشہ بدل کے رکھ دیا. تو کچھ تو کام کیا ہوگا نا جو تیسری دفعہ الیکٹ اچھا کام کیا کیا؟ آپ کے پاس اختیار آ گیا, آپ کے پاس حکومت آ گئی, طاقت آ گئی. آپ نے کہا سیاسی حریفوں کے پکے اتار دو, اے سی اتار دو, جیل میں ان کو اذیتیں دو. یہ سارے معاملات آپ نے کیے. اچھا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ فوج کو کمزور کرنے والے, جو شکر ہے کفر کا فتویٰ نہیں دے دیا تھا عمران خان نے, جب فوج میں تنقید کرتے ہیں آپ کافر ہیں, دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو گئے, یہ عمران خان سب کے بیانات تھے. آج اگر آپ جو جوانان 18 سال کی ماں کا, جو 18 سال کا بچہ ماں کا شہید ہو رہا ہے کے پی کے اندر, خوارج سے لڑتے ہوئے, فتنۃ الہندوستان سے لڑتے ہوئے, جب آپ کہیں گے کہ وہ وہاں پہ مساجد میں کتے باندھ رہے ہیں, تو وہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم جواب دیں اس کا. گزشتہ دن میں نے شفیع جان صاحب سے بھی کہا کہ وہ جو بیان تھا وہ تو پورے ادارے کو انہوں نے غلط ایک بیان اس کے نہیں, کل جب آپ ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ ہوتا ہے. مطلب آپ الزام کے اوپر ایک اور الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں پہ جو قربانیاں دے رہے ہیں, فتنہ الخوارج کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, جا کے شہید ہو رہے ہیں. 18 سال کے بچے سے لے کے سفید ریش پیشانیاں خون میں لت پت ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ اس ادارے کے حوالے سے جب بھارتی چینل پہ بیٹھ کے ان کو مواد مہیا کریں گے تو یہ ری ایکشن آئے گا, اس میں آپ کو غصہ بھی نظر آئے گا, اس میں آپ کو جذبات بھی نظر آئیں گے. ہم تو اب بھی, آپ نے رانا ثناء اللہ کا بریک میں حوالہ دیا, میں ضرور کہوں گا, ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تک رہیں, ہم پہ تنقید کریں. قومی جو سلامتی ہے اس کو نشانہ نہ بنائیں, ہمارے قومی اداروں کو نشانہ نہ بنائیں. اگر یہ بنائیں گے تو پھر اگر اب ہم نے کہا نا کے پی کے اندر جو افغان باشندے ہیں, جو انلیگل ہیں, جو سہولت کار ہیں, جو لوگ دراندازی کرتے ہیں افغانستان سے, ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ کہتے ہیں مذاکرات کرو. بھائی کس سے مذاکرات کریں؟ جو پروکسیز ہیں بھارت کی, افغانستان کی, ہم ان سے مذاکرات کریں؟ ہم نہیں کر سکتے. دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو ان کی ضد ہے اس کا کوئی, ہاں قومی سلامتی کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے تو پھر گورنر راج کے ساتھ ساتھ جو ممکن قدم ہوگا اس کو اٹھایا جائے گا. فتنہ الخوارج کے بارے میں یہ بھی کہا گیا نا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھیجیں, ان کو وہاں رکھا ہوا ہے, ان کو آپ فوج میں بھرتی کرائیں تاکہ وہ سامنے جو ہے وہ لڑیں فتنہ الخوارج سے. رضا صاحب, تھینک یو فار گیونگ اس اے پیشنٹ ہیئرنگ. یہ آپ نے سنا پنجوتا صاحب نے کہا کہ جو شخص موت سے نہیں ڈرتا, انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ مجھے سزائے موت دے دیں, سب کے شوق پورے ہو جائیں گے, تو پھر وہ کسی اور چیز سے کیا ڈرے گا؟ کیا کوئی کم بیک کی پاسبلٹی آپ دیکھتے ہیں اس اتنے بڑے پوائنٹ کے بعد فار دا پی ٹی آئی اور عمران خان؟ مونا صاحبہ, جب کھیل ہو رہا ہوتا ہے نا فٹ بال کا, تو اس میں ریفری پہلے فاؤل پہ یلو دکھاتا ہے, دوسرے پہ یلو دکھاتا ہے, تیسرے پہ ریڈ کارڈ دکھا دیتا ہے. ویل سیڈ. انہوں نے اتنے فاؤل کیے ہیں, یلو کارڈ کیے تھے نا ماضی میں, ان کو اب ریڈ کارڈ ملا ہے. اب ریڈ کارڈ کے بعد کم از کم فی الحال تو گیم سے باہر ہیں. اب باہر جا کے اچھے کردار کا مظاہرہ کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں, معافی مانگیں, اصلاح کی کوششیں کریں, تو پھر ریفری سوچے گا کہ بھئی ان کو واپس. اچھا یہ ریفری ہم نے نہیں اصلاح نکالی, یہ امپائر کی انگلی کے انتظار میں دھرنے میں یہی کھڑے رہتے تھے. دیکھیں اگر آپ صرف سنجیدگی کے ساتھ, وہ ریفری نہیں تھا, وہ امپائر تھا. وہی نا, امپائر ریفری, اسی لیے میں نے کہا وہ امپائر تھا, یہ ریفری, یہ ریڈ کارڈ. رول سیم ہے, امپائر ہو یا ریفری, گیم الگ ہے. فٹ بال اینڈ کرکٹ نہیں, ریفری مل بھی جاتے ہوتے ہیں. ہاں اچھا دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, نعیم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوثر بھائی یہاں پہ, دیکھیں کچھ باتیں جو ہیں نا ذرا تحمل سے بیٹھ کے اپنی سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھ کے سوچیں. آپ جا کے نعیم بھائی پچھلے کوئی 15-20 دن کی پی ٹی آئی آفیشیل کی جو آپ کا ایکس پوسٹ کا اکاؤنٹ ہے اس کی آپ سوشل میڈیا پوسٹ پڑھیں. جا کے آپ انصاف پی کے کی جا کے سوشل میڈیا پوسٹ پڑھیں. آپ خدا کے واسطے اپنے بانی کی پچھلی 3 پوسٹوں کو جا کے غور سے پڑھیں, اور یہ پارٹی کا بندہ ہو کے یا لائل ہو کے یا وفادار ہو کے یا کوئی یہ ایک پاکستانی کے ڈیزائن سے آپ پڑھیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا غم و غصہ اس کو پڑھنے کے بعد آتا ہے, کتنا اس میں مواد موجود ہے اینٹی اسٹیٹ کا, نیریٹو بلڈنگ کا,
آپ کا کیا کہتے ہیں قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کا، قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے خلاف جو وہاں پہ آپ کی کیمپین چل رہی ہے اس کو دیکھیں، بنگلہ دیش کا ذکر کرنا، شیخ مجیب کا ذکر کرنا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں کر بھی نہیں سکتا یہاں آپ کے سامنے. تو خدارا کچھ اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں. یہ جو ایک انگلی ہر وقت اٹھی رہتی ہے نا دوسروں کی جانب، تو پھر 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں. آپ اپنے یوٹیوبرز کو دیکھیں، آپ کے جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں جن سے وہ تو کہا گیا کہ وہ ان کی شکل ہٹا دیں، ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے نا. نہیں مونا صاحبہ وہ ان کی پارٹی چلاتے ہیں، ان کی پارٹی یوٹیوبر چلاتے ہیں، کوئی بیرسٹر گورن نہیں چلاتے. سلمان راجہ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، شیخ وقاص اکرم کو بھی کچھ نہیں پتا، اور نعیم بھائی کو بھی جو ہدایت ملتی ہے. ان کی تو پارٹی یوٹیوبر انفلوئنسر چلا رہے ہیں جو باہر بیٹھے، ان کا سیاست سے نعیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کو جو کوئی رائٹ اپ آتا ہے یا میں جو ایک مجھے لمحہ دے دیں. انہوں نے ان سب کو ایک بس میں بٹھا کر، بغیر ڈرائیور کی بس میں بٹھا کر، ان ساری پارٹی اچھے لوگوں کو انہوں نے دھکا دے کے بغیر ڈرائیور کے ڈھلان پہ چھوڑ دیا کہ کھائی میں گرنے جا رہی ہے، یہ کھائی میں گرنے جا رہی ہے. خدا کے واسطے اسٹیئرنگ پہ کوئی سمجھدار آدمی بیٹھے اور جن کو نکالنا ہے، بس سے اتارنا ہے، ان کو بس سے اتاریں. یہ یوٹیوبر، یہ شہزاد اکبر، یہ شہباز گل، یہ آپ کی پارٹی کو انفلوئنس کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں شہزاد اکبر صاحب کو تو آپ کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں، وہ تو وہاں لنڈن سے ہی ساری نہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. یہ نعیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. یہ بیچارے نئے یہ بھی یہ جذباتی ہیں، جذبات میں سیاست میں ہیں. یہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. ان کو سیاست کا باہر بیٹھے لوگوں کا تھوڑی پتہ ہے کوئی. یہ جو آج ڈی ڈی ایس نے لیکن نہیں پنجوتا صاحب، ابھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے والے سیگمنٹ پہ ایون فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنا نامناسب تھا کہ میر صادق، میر جعفر اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ کر مخاطب کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے NSW وہ سیکیورٹی ورکشاپ اٹینڈ کر لی، ان کا موقف بھی نہیں سنا، اور وہاں جا کر مطلب اپنے ہی جیسے کہتے ہیں نا اپنے ہی سائیڈ کے سپاہیوں کو گولیاں مارنے والے کے مترادف ہوا. یہ دیکھیں جو ساری گفتگو کوثر کاظمی صاحب نے کی ہے نا جی، اور رضا صاحب نے ایک اور اینگل کے اندر بات کی، اس کے اوپر میں ایک شعر ہی کہوں گا کہ حسین تیرے قافلے کی یاد آنے لگی ہے، ڈٹا ہوا ہے ایک شخص اور مکر نہیں رہا. بات یہ کہ عمران خان کی آنکھوں کے اندر یہ خوف دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو لوز ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے تمام حربے جو ہیں وہ ناکام رہے. اور جو نیریٹو کی بات ہے، دیکھیں ان کے تمام نیریٹو بھی نہیں بن سکے. جو آج کہہ رہے تھے کہ یہ نیریٹو بنانا آتا ہے، یہ جتنے بھی اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آج تک نیریٹو نہیں بنا پائے. نیریٹو ہے کیا؟ نیریٹو وہ ہے جو عوام کو پسند ہے. عوام کو پسند ہے کہ پاکستان میں انصاف ہو، غریب کی بات ہو، مزدور کی بات ہو، کسان کی بات ہو، تاجر کی بات ہو، بے روزگاری کی بات ہو، اداروں کی آزادی کی بات ہو، جمہوریت کی بات ہو، فری الیکشن کی بات ہو، پاکستان میں امن کی بات ہو، ٹھیک ہے جی، روزگار کی بات ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ تو وہ بات کرتی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی عوام کے ووٹوں سے نہیں ہے، نیکسٹ بھی نہیں آنا. تو لہٰذا یہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے جس دروازے کے اوپر بیعت کرنی ہے وہ کی رکھیں، ہماری کرسی رہے گی. تو خان صاحب ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھرتی کروائیں گے فوج میں؟ اب دیکھیں اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں عمران خان نے بارہا جب انڈیا کے ساتھ جنگ والا معاملہ تھا، عمران خان نے کھل کے بات کی، ہمارے سوشل میڈیا نے، ہم تمام لوگوں نے، ہر بندے نے پاکستان فوج کا ساتھ دیا، اور عمران خان نے کہا کہ یہ دوبارہ سے مودی وار کرے گا. لیکن آپ نے نواز شریف صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں دیکھا ہوگا. جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ بڑا مبارک جی، شکر ہے ختم ہو گیا معاملہ. لیکن آپ نے، ہم بار بار کہتے رہے، پوسٹیں لگا کر، اسکرین شاٹ لے کر. اچھا جب وار اینڈ ٹیرر کے اوپر معاملہ تھا، منجوتا صاحب جنگ وار اینڈ ٹیرر ایکس نہیں چلا رہے تھے، وہ بہت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم. ہاں جی. تو وار اینڈ وہ تو آج انہوں نے کہا ہے نا کہ عاصم منیر صاحب نے سارا کیا ہے، تو یہ کریڈٹ لیتے ہیں جی نہیں، نواز شریف صاحب پیچھے سے جو ہے نا وہ سارا ماسٹر تھے. کوئی کہتا ہے شہباز شریف صاحب تھے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وار اینڈ ٹیرر جب تھا معاملہ، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر جس طرح پاک فوج کے حوالے سے آواز بلند کی، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے موقف لیا، جس طرح پاکستان کو بدنام کیا جا رہا تھا. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے چینلز کے اوپر کیوں گئے، کیا پاکستان سے صحافی جو ہیں وہ چینلز کے اوپر نہیں جاتے؟ کیا تجزیہ نگار یہاں سے چینلز کے اوپر وہ دہشت؟ دیکھیں مونا ان کی وکیوں دیڑ کے رکھ دیتی ہے جب جاتی ہے.
आपने सुना है मोना को? अच्छा, ये पाकिस्तान के हक में बात करती है, नहीं देखें अपने इदारों के हक में देखें उन्होंने क्या वहाँ स्टेटमेंट दी है कि आप जाकर पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। AI जनरेटेड वीडियो बनाई ना इनवाइट भी किया था प्रोग्राम, तो बात ये बात नहीं, वो इधर आएंगी तो आप जो बात करेंगी, जो वो बयान करेंगी, वो आप चला नहीं पाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे, नहीं चला पाएंगे। जो उन्होंने बाहर बयान दिया वो चला देना चाहती है बाहर के, वो हम मरने मारने पर लोग उधर आएंगे, ये तो बहुत नेगेटिव बयान है। इमरान खान के बयान ना, उन्होंने अपना क्या, वो तो सियासत में है नहीं, उन्होंने इमरान खान अपने भाई की बात करनी है ना, और उधर भी उन्होंने आइसोलेशन की जो उनके साथ किया जा रहा है वो की। नवाज शरीफ साहब भी इंटरव्यू देते रहे इंडियन चैनल्स को जाकर, तमाम जो है वो गुफ्तगू ये करते रहे, और जब ये कहते थे कि मुंबई हमलों के अंदर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज इन्वॉल्व थी, कब रियासत के ऊपर हमला नहीं था, जब सुप्रीम कोर्ट हमला किया गया, जब नैब के ऊपर पथराव किया गया, जब ये कहा गया कि फ़ौज जो है वो जर्नैल जो है वो मुल्क को तबाह करें, और जो है नवाज शरीफ अब तुम आके जब कहा गया कि हड्डियों से निचोड़ लिया गया फौज ने, जब तैयारा अगवा किया गया था, तो वो क्या आर्मी चीफ जो है उसका तैयारा अगवा करना जो है वो पाकिस्तान का हवाला देते हैं जो सॉर्टेड चीजें हैं, नहीं मतलब एक ना साबित होने वाली चीजें बयान कर देंगे। बाकी डिप्लोमेसी क्या है वो इमरान खान को जिंदगी भर नहीं पता चला, 26/11 में वैसे किया था, और मुझे याद है सुने ना पता चल सकता है। आप तो त्यारा लेते हैं सऊदिया से, रास्ते में उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं, वो कहते हैं अगले स्टॉप ते ले जाओ ना तो त्यारा साडा वापस करो। ये डिप्लोमेसी नहीं समझेंगे कि एक मुल्क का वजीर आजम जब भारत एक मुहिम चला रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ का हवाला दे रहे हैं, उस वक्त तमाम वज़राए आजम जो अक्ल और शऊर वाले होते हैं, जो ज़हनी मरीज नहीं होते, वो इसी तरह के बयानात देते हैं पूरी दुनिया को अपनी तरफ और अपने मौक़िफ़ को तस्लीम करवाने के लिए। ठीक है जी, हाँ उस वक्त ये नहीं हुआ था कि मार्का हक गुजरे महीना नहीं हुआ और आप पहले कहें अच्छा, मतलब कहते टाइमिंग ऐसी नहीं है, टाइमिंग का ख्याल करें। लेकिन आपको पता है 26/11 वाला बयान मियां साहब का ICJ में भी चला था। हाँ, आप ये कहेंगे कि हमने ये जो मवाद मुहैया किया और इंडियन तमाम चैनल्स उसको उठाएंगे और बाजमात चलाएंगे, तो फिर ये इसका एक रिएक्शन आना है। बाकी ये होगी कि इमरान खान चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, तालीम चाहते हैं। भाई उन्होंने किया क्या था अपने दौरे हुकूमत में, मासवाए हमें दीवार के साथ लगाने के कि उसको जेल में डालो, उसको मूछे में रोड़ दो, उसके एसी, मतलब इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब अगर कुछ नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली अब उनको सियासत आई भी नहीं। आज भी मैंने एक प्रोग्राम में नईम हैदर को सुना था, ये कह रहे थे कि खान साहब ने शायद उनको कहा है कि कहका नहीं लगाना, लबों पे मुस्कुराहट नहीं लेके आना, किसी से मुसाफा नहीं करना, गले नहीं लगाना, जो लोग गए NFC उसकी बात करो। अब जब आप ऐसी बातें करेंगे तो खुदा की कसम वो टाइम दूर नहीं, इनकी पार्टी के अपने लोग कहेंगे कि एक ज़हनी मरीज शख्स है जो हमें सियासत नहीं करने देगा। अच्छा, पार्टी भी कहने लगेगी, ये कहेगी। आज आपने कितने लोगों को बुलाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी पार्टी के लोग आज डिफेंड करने के काबिल नहीं रहे। अभी इनके कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना, हो सकता है ये इमरान खान के अल्फाज ना हो, लेकिन मुझे कल झूठा साबित कर दिया शफी जान साहब ने कि वो बिल्कुल उन अल्फाज के साथ खड़े हुए हैं, वो रीट्वीट किया उन्होंने। इसका मतलब है कि ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं, और इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि जब अदालत के अंदर साफी खड़े होते थे तो खान साहब ये कह सकते थे कि रियासती इदारों के हवाले से मैं बयान नहीं देता, कोई और मेरी भी आप पे ये बात कर रहे हैं। वो बात रजा भाई ने ठीक की कि इनकी जमात हाईजैक हो चुकी है, जो चंद भगौड़े बाहर बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, वो किस एजेंडे पे है, किसके आला कार बन के हमारी अफवाज को निशाना बन रहे हैं, शायद ये मेरे ख्याल में नईम हैदर भी जवाब नहीं। मुझे शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। सॉरी रजा साहब, आपका मैं लास्ट में मौक़िफ़ नहीं ले पाऊंगी, लेकिन थैंक यू टू एवरीवन। नाज़रीन एक ऐड कर लीजिएगा जी, एक चीज, ये बिल्कुल खत्म है टाइम जी, क्या एक चीज ऐड कर लीजिएगा, एक पोल बना लीजिए। एक बंदे ने पोल बनाया नून लीग के, और ऊपर लिखा कि ज़हनी मरीज इमरान खान है, नेतन्याहू है या कोई और है, तो नीचे नवाज शरीफ का नाम आया था। 2 दफे उन्होंने कहा है ज़हनी मरीज वो है जो बेचारा टीका लगा के जिसको कहते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। रजा साहब नाराज होंगे, उनके टाइम इतने तो उनसे ही पूछ लेती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।